बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में उस दरख्वास्त की समाअत हुई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ PTI ने अपने फ़ॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए दायर कर रखी है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो मुजरिम है, जब वो जुर्म करता है, उसका जुर्म पकड़ा जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि क्रॉस FIR दर्ज कराई जाए, ताकि उस क्रॉस FIR के अंदर शायद वो एक झूठी FIR दाखिल करा के अपने लिए कोई बचत का सामान तलाश कर सके। तो PTI ने जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा की है, इसकी मिसाल सिर्फ़ एक झूठे क्रॉस FIR दाखिल कराने से ज़्यादा नहीं है, चूँकि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन हैं वो वजाहत के साथ बयान करते हैं कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर बैरून मुल्क शहरियों से या बैरून मुल्क इदारों से पैसा लेने पर, फंडिंग हासिल करने पर पाबंदी है। ना सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क कंपनियां कायम की जिसमें करोड़ों रुपए का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फ़ंड हासिल किया गया। उनके अलावा पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से भी फंडिंग हासिल की गई, जिसमें भारतीय लॉबीज़ हैं और इज़राइल की लॉबीज़ हैं, उनसे भी फंडिंग हासिल की गई। और वो फंडिंग हासिल करने के बाद उसे इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान के कानून से छुपाया गया। और जब उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई, इलेक्शन कमीशन ने पड़ताल की तो स्टेट बैंक ने दर्जनों ऐसे अकाउंट्स की निशानदही की जो PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किए थे। इसी तरह ये बात भी रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि PTI हुंडी के ज़रिए करोड़ों रुपए मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान मंगाती रही है। और अब ताज़ा एफिडेविट में ये बात तस्लीम कर ली गई है कि अमेरिका से नाजायज़ फंडिंग हासिल की गई, लेकिन उसका मुद्दा अपने एजेंट्स पर फेंका गया है। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉ है वो वाज़े तौर पे ये दर्ज करता है कि किसी का एजेंट प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान ना रखें कि उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। ये तो वो ATM माइंडसेट है कि आपने बस पैसा निकलवाना है, ये नहीं देखना कि इसमें मशीन में पैसा किसने डाला है। कोई शख्स बैंक अकाउंट खोल के कहे कि मुझे क्या पता, कोई पैसा डाल गया, चूँकि मेरे बैंक में ये पैसा था, मैंने तो इस्तेमाल किया है। नहीं जनाब, अगर आपने पैसा इस्तेमाल किया है तो आप इस बात के जवाबदेह हैं कि क्या वो पैसा हलाल था या हराम था, क्या वो पैसा लॉफुल था या अनलॉफुल था। तो इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी स्कैंडल फ़ॉरेन फंडिंग केस अब क्लोज़ एंड शट केस है, चूँकि इसका एविडेंस सामने आ चुका है। जो मुजरिम है वो इतराफ़ गुनाह कर चुका है और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में जो करोड़ों अरबों रुपए की मुदाखलत से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया और जो 2018 के इंतखाबात में एक सियासी जमात ने फ़ॉरेन फंडिंग के साथ धांधली की, ये तमाम शवाहिद रिकॉर्ड पे आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को अब 2018 का इलेक्शन कालअदम करार देना चाहिए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में एक सियासी जमात ने करोड़ों रुपए बैरून मुल्क
غیر قانونی طور پہ حاصل کر کے الیکشن کی مہم کے اندر ناجائز فائدہ اٹھایا اور ناجائز سرمایے کے ساتھ انہوں نے دھاندلی کی۔ اس ایویڈنس کے منظر عام پہ آنے کے بعد کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک دشمن لابیز سے فنڈنگ لے رہی تھی اور اس نے پاکستان کی سیاست میں اس پیسے سے عدم استحکام پیدا کیا اور 2018 کے انتخابات میں اس پیسے سے انڈیو ایڈوانٹیج لی۔ اب 2018 کے انتخابات مشکوک ہو چکے ہیں، رادر 2018 کے الیکشن کی قانونی حیثیت کوشچنیبل ہو چکی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کینسل کرے گا، عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے گا جن کی سرپرستی میں کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، اور اگر پاکستان کے ادارے دیانتداری سے اس پیسے کی تفتیش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے فالودے والے نوکر، ڈرائیور، خنساموں کے اکاؤنٹ میں کتنے کروڑوں روپے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب دوسروں پہ الزام لگاتے تھے، لیکن یہ خود اپنے ملازموں کے نام پر ہنڈی کے ذریعے اور غیر قانونی ذرائع کے ذریعے اپنے مینیجرز کے نام پر ملک کے اندر پیسہ منگاتے رہے ہیں۔ کاش کہ پاکستان کے تفتیشی ادارے، پاکستان کا نیب، پاکستان کی ایف آئی اے عمران خان صاحب کی اس فورن فنڈنگ کی ٹریل کو بھی ٹریس کر سکے کہ انہوں نے ہنڈی حوالہ کے ذریعے اپنے خانساموں، ملازمین، مینیجرز، اپنے فالودے والوں کے ذریعے کتنے کروڑوں روپے ملک میں اڑائے ہیں۔ اس کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اس سب سے بڑے فراڈ کا باب بند ہونا چاہیے۔ عمران صاحب 6 سال سے این آر او کے ذریعے چل رہے ہیں، 6 سال سے اس کیس کا فیصلہ لٹک رہا ہے اور ان کو این آر او ملا ہوا ہے۔ اب یہ این آر او ختم ہونا چاہیے اور فورن فنڈنگ کیس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا سوال صرف پاکستان کی سیاست پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی طرح میں ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سعدیہ عباسی صاحبہ کی جو شہریت ہے اس کا فیصلہ تو یوں ہو جاتا ہے۔ فیصل واڈا صاحب مذاق اڑا رہے ہیں قانون کا، عدالتی نظام کا۔ دیٹ از آلسو اے شٹ کیس۔ ہر چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ غیر ملکی شہری تھے، لیکن ان کے خلاف فیصلہ نہیں آتا۔ میں عدلیہ سے ادب کے ساتھ کسی توہین کیے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے جو پی ٹی آئی سے متعلق ہیں ان کو بھی اسی انداز میں کیا جائے جیسے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کے خلاف کیا گیا تھا، تاکہ لوگوں میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو کہ انصاف کے پیمانے مسلم لیگ نون کے لیے اور ہیں، پی ٹی آئی کے لیے اور ہیں۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی رنگ اور نسل اور مذہب سے ہو، وہ پاکستان کی عدلیہ پر یہ یقین اور اعتماد رکھے کہ عدالت کی نظر میں اور قانون کی نظر میں سب ایک ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سارے کیسز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا بھی نوٹس فوری طور پہ لیا جائے گا۔ اسی طرح آخر میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا جو میرے سے متعلق ہے۔ یہ خبر آئی ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے باوجود
صرف 29% ترقیاتی بجٹ استعمال ہو سکا ہے، چونکہ حکومت نے ٹیکسوں کی وصولی نہیں کی۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، تمام منصوبے بیمار ہو رہے ہیں، بروقت تکمیل نہیں ہو رہی۔ آنے والی حکومت کو کئی ہزار ارب روپے اضافی خرچ کرنے پڑیں گے کاسٹ اوور رنز کی مد میں۔ میں صرف 2 شعبوں کو آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ابھی اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہوا پاور کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسمیشن سسٹم کے اوپر الزام لگا دیا۔ آپ این ٹی ڈی سی اور پیپکو کے لیے دیکھیے کہ جو 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، 6 مہینے میں صرف 1 ارب روپے کی یوٹیلائزیشن ہے، یعنی کہ پاور سیکٹر از ناٹ اے پرائرٹی۔ ترقیاتی بجٹ میں جو 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے این ٹی ڈی سی اور پیپکو کے لیے، اس میں سے 6 ماہ میں صرف 1 ارب روپے کی یوٹیلائزیشن ہے۔ اور اسی طرح جو واٹر ریسورسز ہیں، جو پانی کے منصوبے ہیں، اس میں 6 ماہ کے اندر صرف اور صرف 18% یوٹیلائزیشن ہے۔ یعنی کہ اتنا شور اٹھاتے ہیں جی ہم ڈیم بنا رہے ہیں، جی ہم ڈیم بنا رہے ہیں۔ ڈیم کے اوپر ابھی تک سوائے ہوائی کارروائی کے، فضائی کارروائی کے، فائلوں کی کارروائی کے، زمین پہ یہ اس پر عمل درآمد ہے کہ 6 مہینوں میں صرف 18% پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم روز ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جی بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، تو اس میں 6 ماہ میں صرف 9% پیسہ خرچ ہوا ہے، جبکہ 50% کی آتھورائزیشن ایشو ہوئی ہے، یعنی کہ 50% فنڈز کی آتھورائزیشن ایشو ہوئی ہے، صرف 9% پیسہ یہ خرچ کر سکے ہیں۔ دس اگین پروفز کہ یہ ایک نااہل، نالائق، ناکام حکومت ہے۔ نہ حکومت چلانی آتی ہے، نہ حکومت کا نظام سمجھتے ہیں، یہ صرف گالیاں دینا جانتے ہیں، پگڑیاں اچھالنا جانتے ہیں، جھوٹے الزام لگانا جانتے ہیں۔ اور میں پھر ایک دفعہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھ پہ 70 ارب روپے ملتان سکھر موٹر وے پہ حکومت نے الزام لگایا کمیشن لینے کا۔ میں منتظر ہوں کہ حکومت ثابت کرے کہ وہ 70 ارب روپیہ مجھے کس نے دیا تھا، چونکہ ملتان سکھر موٹر وے کا تمام پیسہ چین کی حکومت نے براہ راست دیا ہے، وہ پاکستان کے بجٹ میں نہیں آیا۔ تو کیا یہ حکومت مجھ پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ چین کی حکومت نے مجھے رشوت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہوں نے چین کی حکومت سے شکایت کی ہے؟ صرف یہ ایک کیس آپ کو یہ بتلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ صرف جھوٹ اور بہتان کے اوپر اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بیانیے بناتے ہیں تاکہ ان کی ناکامی سے لوگوں کی توجہ ہٹ سکے۔ بہت شکریہ سر۔ احسن صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پورا گورنمنٹ کی پالیسی کا پوسٹ مارٹم کیا، آج نون لیگ کا اسکروٹنی کمیٹی میں پیشی تھی اور 3 مختلف آرڈرز میں الیکشن کمیشن یہ حکم دے چکا ہے کہ نون لیگ اپنے فنڈز کے ذرائع بتائے، تو کیا آج آپ کے جواب سے کمیشن مطمئن ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس کی روشنی میں ہمیں کریڈیبل، اوتھینٹک انفارمیشن دی جائے کہ ہم نے غیر ملکی یا ممنوعہ ذرائع سے کون سی فنڈنگ حاصل کی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے ایز سیکرٹری جنرل، کہ مسلم لیگ نون نے ممنوعہ ذرائع سے کوئی فنڈنگ حاصل نہیں کی۔ مسلم لیگ نون نے ان لائک پی ٹی آئی اپنے تمام بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے شیئر کیے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی خفیہ اکاؤنٹ نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے درجنوں خفیہ اکاؤنٹ پکڑے جا چکے ہیں، ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ ہماری کوئی ایسی چوری نہیں ہے کہ ہم جس کو چھپائیں، ہم نے شفاف، ٹرانسپیرنٹ انداز میں اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ہم نے اپنے ڈونرز کی تمام فہرست بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہے، اور تمام ہماری ٹرانزیکشنز کی تفاصیل بھی
ہم نے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرا دی ہیں۔ سر سوال ہے، پہلا الزام نون لیگ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو مرے ہوئے لوگ بھی فنڈ دیتے رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ڈی سی صاحب یہاں پہ آئے تھے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، وہ کہہ رہے تھے کہ کل جو احتجاج ہے وہ صرف شرائع دستور کے اوپر ہوگا، یا الیکشن کمیشن کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ دیکھیے جو احتجاج ہے اس کی تفصیل تو انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مقامی لوگ طے کریں گے کہاں پہ جائے گا۔ ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف پاکستان کے عوام کی وہ آواز اٹھانا ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں ایک پارٹی غیر قانونی ذرائع سے، ملک دشمن لابی سے پیسہ لے کر پاکستان کے اندر مسلسل پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرتی رہی۔ پاکستان کے انتخابات میں اس پیسے سے اس نے دھاندلی کی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتنا ایویڈنس آنے کے بعد اب تو 2018 کے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا چاہیے، چونکہ اس کے اندر ایک ایسی جماعت نے کثیر سرمایہ استعمال کیا ہے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کے ساتھ استعمال کیا گیا، جو ملک دشمن سرمایہ استعمال کیا گیا پاکستان کے اندر سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے۔ آپ نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ بھی ہوئی ہے، فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکبر ایس بابر 2014 سے پٹیشنر ہیں، 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی، آپ وزیر داخلہ رہے، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ آپ سیاست کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ دیکھیے میں تو 10 مہینے آخر میں رہا، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے ادارے کسی سیاسی مداخلت کے بغیر، اگر ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرتی تو اسے انتقامی کارروائی قرار دیا جاتا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جسے سیاسی انتقامی کارروائی کے زمرے میں لایا جائے۔ اس کیس پہ اپوزیشن کو بھی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ ہماری صرف یہ کمپلینٹ ہے کہ یہ کیس ہمارے اداروں کو بروقت فیصلہ کرنا چاہیے اور احتجاج کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے خلاف انہوں نے دھرنا دیا، پارلیمنٹ توڑی، پی ٹی وی توڑا، دہشت گردی کے کیسز تھے، ہم ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال سکتے تھے، ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ تاثر دیں کہ ہم انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب ایک منٹ ان کو کوشچن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی کراس پرچے کی، کہیں اس کا پرچہ ہونے تو نہیں جا رہا نون لیگ پہ؟ نہیں، دیکھیے مجھے تو جو جھوٹی درخواست ہے وہ تو جھوٹی ہوتی ہے نا۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل بات کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ پکڑی گئی ہے، پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے۔ عمران خان جو مسٹر کلین بنتے تھے وہ مسٹر ان کلین ثابت ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو صادق اور امین بنتے تھے وہ خائن ثابت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے امانت میں بددیانتی کی ہے۔ اب جب ان پہ ملبہ گر رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹی درخواستوں سے وہ دوسروں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ریکارڈ کلین ہے، ہمارے تمام اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو ہم نے دے دیے ہیں، ہم نے تمام اپنے ڈونرز کی تفصیل دے دی ہے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہم نے کسی ممنوعہ ذریعے سے فنڈنگ حاصل نہیں کی۔ اب اگر وہ شور مچانا چاہتے ہیں، وہ الزام برائے الزام لگانا چاہتے ہیں، اس سے ہم نہیں روک سکتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایویڈنس آ چکی ہے، اور اب تو خود ان کا اقبالی بیان آ گیا ہے۔ احسن اقبال صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان حنیف عباسی کیس میں یہ قرار دے چکی ہے کہ جو فورن فنڈڈ پارٹی کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کو وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھنا۔ تو آپ اس وقت جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی تھے، یہ تو آپ کی کورٹ میں گیند سپریم کورٹ نے اس وقت پھینک دی تھی۔ یہ جو انڈر دا سپریم کورٹ ٹی یو آرز جو ہے اس کے مطابق یہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے اس نے دیکھنا ہے، اور اگر ہماری حکومت اس پہ کوئی فیصلہ کرتی تو اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا جانا تھا۔ تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ الیکشن کمیشن کے لیے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔ اچھا حسن اقبال صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس، تمام جواب دے دیے الیکشن کمیشن میں،
तो मुस्लिम लीग नून पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि ये एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है इंग्लैंड में, तो इस हवाले से क्या ये नहीं, गलत है, मुर्दा लोगों की फंडिंग वाला जवाब दीजिए। नहीं, कोई ऐसे नहीं, हमारे सारे डोनर जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मार रहे हैं आप? आज हमारे कैमरामैन को एहतसाब वजारत में जियो न्यूज़ से सीनियर नायब सदर भी हैं, मैं बतौर प्रेसिडेंट उन पर तशद्दुद किया बेईमाना वकीलों ने और मुलज़मान ने और पुलिस खड़े होकर उनको देख के नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और जो सहाफ़ी हैं उन्हें हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने फ़राइज़ को आज़ादाना तौर पे सरअंजाम दे सकें। तो जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ तशद्दुद हुआ है उसकी हम कैमरामैन के साथ हम पुरज़ोर उसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू वेरी मच।